श्री नगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेशें सुर्खियां। साफ शफाफ और जवाबदेह इंतजामिया की बदौलत तरक्की के फवाइद पहुंच रहे हैं समाज के सभी तबकों तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवामी शिकायत के अजाले का लिया जायजा। वजीर आजम तेलंगाना में कल वंदे भारत रेल को करेंगे रवाना। हजारों करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। कोविड मामलात में उछाल के तनाजुर में आलमी सेहत दिन के मौके पर वजीर सेहत ने की आला सतह की मीटिंग और मरकजी काबीना ने की भारतीय खलाई पॉलिसी 2023 मंजूर। घरेलू गैस की कीमत तय करने से मुतल्लिक नजरसानी शुदा रहनुमा हिदायत को भी दी मंजूरी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में साफ शफाफ और जवाबदेह हुक्मरानी की बदौलत तरक्की के फवाइद समाज के तमाम तबकों के साथ साथ लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुअस्सर पब्लिक सर्विस डिलीवरी निज़ाम की तरक्की के लिए कई मुहाज़ों पर काम कर रही है, जिसके नतीजे में आम आदमी की जिंदगी आसान बन रही है। मनोज सिन्हा जम्मू में आज उन शहरियों से अपने मुलाकात प्रोग्राम के तहत मुखातब थे जिन्होंने JKI-ग्राम्स यानी जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि हम अवामी शिकायत के बरवक्त निपटारे के लिए पुरअज़्म हैं ताकि ज़मीनी सतह पर मजमूई तब्दीली नुमायां हो सके। शहरियों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतलका डिप्टी कमिश्नरों से पिछली मीटिंग में दी गई हिदायत पर किए गए एक्शन के बारे में तफसीलात तलब की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुलाकात प्रोग्राम के हाशिए पर जम्मू कश्मीर में पैदावारी सेक्टर की देर पर तरक्की यकीनी बनाने के लिए एक तरबियती प्रोग्राम की कामयाब अमलावरी के मामले पर भी बातचीत की गई। यह प्रोग्राम यूटी के सभी 20 अजला में किसानों के फ़ायदे के लिए महकमे ज़राअत की तरफ से मुनक़्क़द किया जा रहा है। ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने बताया कि प्रोग्राम की सरगर्मियाँ 24 अप्रैल से 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। मीटिंग में इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में कल एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। 3 रियासतों के अपने दौरे के पहले मरहले में वो कल तेलंगाना में 11,355 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के अलावा कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक रियासतों का भी दौरा करेंगे। मोदी सिकंदराबाद से तिरुपति तक वंदे भारत रेल को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम के दौरे के पेश नज़र वहां सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। आज आलमी यौम सेहत है। इस साल का मौजू है सभी के लिए सेहत। हर साल 7 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है, जो कि आलमी सेहत तंजीम WHO के 1948 में क़याम की मुनासबत से है। इस साल सेहत का यह आलमी इदारा अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। एक पैगाम में आलमी सेहत तंजीम ने कहा कि इसका मकसद सेहत आमा में कामयाबियों के बारे में आलमी बिरादरी को बाखबर करना है, जो पिछली 7 दहाइयों में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मुआविन रही हैं। उसने सेहत से मुतल्लिक दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए कार्रवाई पर भी जोर दिया है। सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से वादी में भी कई जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद हो गया। सिक्किम सऊरा की जानिब से भी सबके लिए सेहत के मौजू पर आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इदारे के सरबराह प्रोफेसर परवेज़ अहमद कौल मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने दुनिया भर में तिबी निज़ाम को दरपेश मसाइल को उजागर किया। प्रोफेसर कौल ने कहा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सऊरा श्रीनगर अब डिजिटल हेल्थ केयर डिलीवरी में काफ़ी पेशरफ्त हासिल कर चुका है और इदारे की जानिब से फराहम की जाने वाली तिब्बी खदमात के बारे में अवामी फीडबैक 90% मस्बत आ रहा है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सिक्किम्स के डीन मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर बशीर अहमद लावे ने यह बात उजागर की कि ज़बरदस्त तरक्की के बावजूद भी गैर लागदार बीमारियों अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। प्रोग्राम में सिक्किम श्रीनगर के सीनियर ओहदेदारों और मुअल्लिजीन ने भी शिरकत की। मुल्की सतह पर कोरोना वायरस के मामलात में फिर एक बार आए उछाल के तनाजुर में सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी रियासतों और
مرکزی زیر انتظام علاقوں کے صحت وزیروں کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کر کے ابھرتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ غور طلب ہے کہ ملکی سطح پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6050 نئے کووڈ معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے بعد بھارت میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد بڑھ کر 28,303 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر صحت نے تمام ڈاکٹروں، طالب علموں اور علاج معالجے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک میں طبی سیکٹر کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر ایسے صحت مند عادات اپنانے کی ضرورت اجاگر کی گئی جن کی بدولت غیر لاگدار بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر صحت کے وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین نے کہا کہ یہ میٹنگ خاص طور پر صحت کے عالمی دن کے موقع پر منعقد کی گئی۔ پروگرام میں 350 افراد نے شرکت کی۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی کووڈ معاملات میں اچھال کے پیش نظر کووڈ SOPs پر پھر سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ آج کشمیر ڈویژن کے 57 اور جموں ڈویژن کے 38 معاملات کے ساتھ UT میں مزید 95 کووڈ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق سب سے زیادہ 24 معاملات کی نشاندہی ضلع جموں اور 17 معاملات کی تصدیق ضلع سری نگر سے ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ جنگلات و ماحولیات کی مرکزی سیکریٹری لینا نندن نے آج بانڈی پورہ ضلع کا دورہ کر کے وہاں جھیل ولر کے تحفظ سے متعلق کاموں کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ محکمہ جنگلات کے پرنسپل سیکریٹری دھیرج گپتا اور پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹس نیز ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اور دیگر سینئر عہدیدار بھی تھے۔ موصوفہ نے ولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت دردست لیے گئے مختلف تحفظاتی کاموں اور ایکو ٹورزم کاموں کا برسر موقع جائزہ لیا۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ قدرت کا شاہکار جھیل ولر نہ صرف ضلع بانڈی پورہ بلکہ پورے جموں کشمیر کی شان ہے، جہاں سیاحت کی کافی صلاحیت موجود ہے۔ مرکزی سیکریٹری نے جھیل کے تحفظ اور رکھ رکھاو کے لیے مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کی ایک اطلاع کے مطابق کمیٹی کا دفتر 9 اپریل کو اتوار کے باوجود کھلا رہے گا۔ حج آفس عازمین کرام سے ضروری دستاویزات موصول کرنے کی غرض سے چھٹی کے باوجود بھی کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی ملی خبروں کے مطابق ضلع پلوامہ کے خامبری بنزو علاقے میں ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت اور 5 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والے شخص کی پہچان بنزو کے عبدالغنی شیخ کے بطور ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر انتظامیہ سے کہا ہے کہ خطۂ چناب میں مڈوا سب ڈویژن کے علاقوں میں لوگوں کو درپیش بنیادی مسائل کا سنجیدہ نوٹس لیں۔ ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ خطۂ چناب کے دور افتادہ علاقوں میں لوگوں کو راشن، ادویات اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء کی زبردست قلت ہے، جس کے پیش نظر انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے کئی علاقوں کے لوگ ابھی بھی بجلی، ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات سے محروم ہیں، جس کی طرف فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مرکزی کابینہ نے بھارتی خلائی پالیسی 2023 کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد ملک کے خلائی محکمے کے رول کو فروغ دینا اور تحقیق، تعلیمی سرگرمی اور سٹارٹ اپ اداروں میں صنعتوں کو وسیع تر شمولیت فراہم کرنا ہے۔ مذکورہ پالیسی میں مختلف تنظیموں کے رول اور ان کی ذمہ داریوں کو طے کیا گیا ہے۔ ان میں خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسرو اور پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بھی شامل ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کابینہ بریفنگ کے دوران کہا کہ مذکورہ پالیسی سے بھارت کے خلائی محکمے کے رول میں اضافہ ہوگا، تحقیق کو بڑھاوا ملے گا اور سٹارٹ اپ اداروں کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔ خلا کے شعبے کو پرائیویٹ اداروں کے لیے کھولے جانے سے اسرو میں سٹارٹ اپ اداروں کو فروغ حاصل ہوا ہے اور 3 سال میں ہی ان کی تعداد 150 تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی کابینہ نے گھریلو گیس کی قیمت طے کرنے سے متعلق نظر ثانی شدہ رہنما ہدایات کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ قدرتی گیس کی قیمت بھارت کے خام تیل سٹاک کی ماہانہ اوسط کا 10% ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنانا اور تیل کی پیداوار والی کمپنیوں کو مارکیٹ کے ناموافق اتار چڑھاؤ سے خاطر خواہ تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس سے پیداوار میں اضافے کے لیے ترغیبات بھی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ آج گڈ فرائیڈے ہے۔ عیسائی برادری کے لوگ یہ دن پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کی یاد میں مناتے ہیں۔ اس دن عیسائی برادری کے لوگ گرجا گھروں میں جا کر خصوصی عبادات میں محو رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گڈ فرائیڈے کے موقع پر اپنے ایک بیان میں پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان عظیم قربانیوں کو اجاگر کیا ہے جو انہوں نے حق اور صداقت کی بالادستی کے لیے اپنی پوری زندگی میں دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اصول آج بھی ہمارے لیے باعث رہنمائی ہیں۔ بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ اس سال عالمی معیشت کی شرح ترقی 3% سے کم رہنے کا امکان ہے اور 2023 میں عالمی ترقی میں 50% حصہ داری بھارت اور چین کے رہنے کی امید ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ عالمی وبا کے بعد اور یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں پچھلے سال عالمی معیشت میں تیزی کے ساتھ جو گراوٹ دیکھنے میں آئی تھی وہ اس سال بھی جاری رہے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اقتصادی سرگرمیوں میں سست روی کا دور طول پکڑے گا اور اگلے 5 سال میں شرح ترقی 3% سے بھی نیچے رہنے کا امکان ہے۔ بھارت نے امید ظاہر کی ہے کہ چین کے حکام بھارت کے صحافیوں کو چین میں مسلسل رہنے میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت میں صحافت کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے چین کے صحافیوں کے پاس بھارتی ویزا ہوتا ہے۔ چین کے ذریعے 2 بھارتی صحافیوں کے ویزے منجمد کیے جانے کے بعد باگچی کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اروناچل پردیش میں جگہوں کے نام بدلنے کی چین کی کوشش سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے باگچی نے دہرایا کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی نام بدلنے کی کارروائی سے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن کا قائم ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و امان قائم رہے۔ قومی پینشن سسٹم NPS اور اٹل پینشن یوجنا APY کی مختلف اسکیموں کے تحت اندراج کرنے والوں کی تعداد 2022-23 کے مالی سال کے دوران 1,35,00,000 کو تجاوز کر گئی ہے۔ NPS میں آل سٹیزن اور NPS کارپوریٹ کے تحت اندراج کرانے والوں کی تعداد 6% یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر ملکی عطیات سے متعلق انضباطی ایکٹ کی خلاف ورزی کی بنا پر آکسفیم انڈیا کے خلاف CBI تحقیقات کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت نے یہ پایا ہے کہ آکسفیم انڈیا کمپنی نے غیر سرکاری تنظیموں سمیت مختلف اداروں کو غیر ملکی عطیات منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ مذکورہ قانون میں ترمیم کے بعد رقومات کی اس طرح کی منتقلی پر روک لگائی گئی تھی۔ یہ قانون 29 ستمبر 2020 کو نافذ ہوا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب